बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेलवी ने फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया, खुसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना स्ट्रेटजिक और मजबूत अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग देने पर जोर दिया। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि इस दौरान दिफाई इश्तराक, सिक्योरिटी ताउन और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में मजीद बेहतरी की ज़रूरत पर भी इत्तफाक किया गया, जो दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात की बुनियाद हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के साथ मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा और दो तरफा मजबूत ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक GHQ पहुंचने पर जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और पाक फौज के एक चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदगान पर नाफिज करदा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम करदा ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले 5 साल का आलमी मेयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में मौजूद रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में मौजूद रकम को सिर्फ मुल्की बरामदात में इजाफे, मुतल्लिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बरामदी सेक्टर की अफरादी क़ुव्वत की हुनरमंदी, ट्रेनिंग और आलमी मेयार की जदीद सहूलतों के लिए इस्तेमाल किया जाए और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के तहत जारी प्रोग्राम और तमाम स्कीम्स की भी थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। और शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के किरदार का इस्तिलाहती जायज़ा और तश्कील नौ की जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर में पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को फौरी तौर पर हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुजफ्फराबाद में फलाही इदारे कश्मीर आरफन ट्रस्ट कोर्ट के ज़ेर एहतमाम बेवा ख़वातीन में नए तामीर शुदा मकानात चाबियाँ तकसीम करने के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ थे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद की बेवा ख़वातीन में घरों की चाबियाँ तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी रिफ़ाई इदारा कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट ने बेवा ख़वातीन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नए घर तामीर किए, जो कि काबिल तहसीन हैं। हुकूमत ऐसे इदारों के साथ भरपूर ताउन करेगी जो रियासत का मुस्बत चेहरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चेयरमैन कोर्ट चौधरी अख्तर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर में अपनी फलाही खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि वसाइल महदूद जबकि मसाइल लामहदूद होते हैं। ऐसे हालात में मुश्किलात का हल तब मुमकिन होता है जब ऐसे लोग रियासत के साथ खड़े हों जो वाकई खिदमत का जज्बा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने यह ऐलान किया कि कोर्ट का दफ्तर अब मुजफ्फराबाद में कायम किया जाएगा और इसकी ओनरशिप वो खुद लेंगे, क्योंकि ये इदारा सबका मुश्तरका है। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ का कहना था कि रियासत कहीं ना कहीं बेचैनी का शिकार है, जिसे ख़त्म करना और आवाम का एतमाद बहाल करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है, रियासत की महरूमियों को ख़त्म करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से सदर नोबेल फाउंडेशन हवेली एहसान गिलानी की क़यादत में नोबेल फाउंडेशन के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौके पर वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और
پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سے گھڑی، دوپٹہ، کنور دھنی، نوسہری، نیلم باغ سے بھی مختلف عوامی وفود نے ملاقاتیں کی۔ مختلف عوامی وفود نے وزیر اعظم کو قلمدان سنبھالنے پر پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عوامی وفود کے مسائل سنے اور مسائل کے حل کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ اس کے علاوہ وزیر اعظم سے مختلف نوعیت کے سائلین نے بھی ملاقاتیں کی اور اپنے مسائل بیان کیے، جس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے فوری طور پر داد رسی کے لیے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعظم سے حویلی سے پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے بھی راجہ عاطف کی سربراہی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے عوامی وفود سے ملاقات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت ہمارا مشن ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے اور ہمیں عوام کے درد کا احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ محدود وقت میں دن رات کام کریں گے اور ہمارے اقدامات عملی طور پر نظر آئیں گے۔ عوام کا اعتماد بحال کرنا اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے سڑکوں، اسپتالوں، تعلیم اور دیگر فلاحی منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور بلا تفریق خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیس میں سردار تنویر الیاس کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیس کی سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدم دستیابی کے باعث آگے نہ بڑھ سکی، جس کے بعد کیس کو 8 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے سردار تنویر الیاس کے خلاف ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے حصول میں بے ضابطگیوں سے متعلق مقدمہ پہلے ہی درج ہے۔ اس مقدمے میں تنویر الیاس پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور غلط بیانی کے الزامات شامل ہیں۔ اس سے قبل عدالت نے انہیں حکم دیا تھا کہ سردار تنویر الیاس خان ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنی قانونی پوزیشن واضح کریں، تاہم سردار تنویر الیاس خان کی مسلسل غیر حاضری کے باعث عدالت نے ایک بار پھر وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کیس کے ملتوی ہونے کے باوجود ایف آئی اے کی تفتیش بدستور جاری ہے اور ادارہ ریکارڈ اور بیان قلم بند کرنے کے امور پر کام کر رہا ہے۔ سمانی میں عوامی فلاح و بہبود کے 3 بڑے ترقیاتی منصوبے حکومتی اور محکمانہ غفلت کے باعث کھٹائی میں پڑ گئے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے یہ منصوبے کئی سال گزرنے کے باوجود اب تک مکمل نہ ہو سکے، جس پر عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید تفصیلات بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ سمانی ٹاؤن ایریا کے لیے 33 کروڑ روپے کی حتی رقم سے منظور کی گئی واٹر سپلائی اسکیم 2023 میں مکمل ہونا تھی، مگر کئی سال گزر جانے کے باوجود منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ کام عرصہ دراز سے رکا پڑا ہے۔ اسی وجہ سے پورے ٹاؤن میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پینے کے پانی تک کی قلت ہے، جبکہ متعلقہ ادارے مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب 7 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی بوائز انٹر کالج چوکی کی عمارت بھی بدترین تاخیری کا شکار ہے۔ عمارت کا تقریباً نصف حصہ مکمل ہونے کے بعد کام اچانک روک دیا گیا۔ نامکمل عمارت موسمی اثرات سے خراب ہو رہی ہے اور کالج کے طلبہ کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے۔ والدین اور طلبہ نے حکومت اور محکمہ تعلیم کی غفلت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اسی طرح جنڈی چونترا میں 6 کروڑ روپے کا آزاد کشمیر کا پہلا ہارٹی کلچر تھیم پارک بھی التوا کا شکار ہے۔ سمانی کی حسین وادی صحت کے لیے مثالی ہے، مگر اس بڑے منصوبے کی تاخیر نے نہ صرف مقامی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ ہزاروں سیاحوں کی آمد کے امکانات بھی محدود ہو رہے ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ سابقہ اور موجودہ حکومتوں کی بے توجہی کے ساتھ ساتھ متعلقہ محکموں کی سستی اور مقامی اپوزیشن کی خاموشی نے ان منصوبوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ نئی حکومت فوری نوٹس لے، تاخیر کے ذمہ داران کا تعین کرے اور ان منصوبوں کو جلد مکمل کروا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر۔ شامل کریں گے مزید خبریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیف سیکرٹری کی خصوصی ہدایت پر زرعی انتظامیہ باغ کی جانب سے ارجہ کے مقام پر کھلی کچہری لگائی گئی، جس میں ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی سمیت تمام ضلعی افیسران شریک ہوئے۔ کھلی کچہری میں عوام کی کثیر تعداد نے ضلعی افیسران کے سامنے شکایات پیش کیں، جن کے تدارک کے لیے موقع پر ہدایات جاری کی گئیں۔ بعض شکایات پر کمیٹیاں قائم کی گئیں جو ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے سفارشات مرتب کر کے ڈپٹی کمشنر کو پیش کریں گی۔ کھلی کچہری میں موجود شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر باغ راجہ محمد صداقت خان نے کہا کہ عوام کے مسائل
ان کی دہلیز پر سننا اور ان کا حل نکالنا اس کھلی کچہری کا مقصد ہے۔ سڑکوں پر ناقص کام کی شکایات پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو فیکٹس جمع کر کے پیش کرے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مین ٹاور کی تنصیب مکمل ہونے تک 6 گھنٹے رہے گا جو بعد میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ریاض مغل نے کہا کہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ جرائم کا خاتمہ بالخصوص منشیات فروشی کی روک تھام پر کام تیزی سے جاری ہے۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعظم کے کھلی کچہری کے اقدام کو زبردست الفاظ میں سراہتے ہوئے کہا کہ عوامی حکومت کے قیام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر سنے اور حل کیے جا رہے ہیں جو بہترین دور کا آغاز ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع سدنوتی کے علاقے منگ سے تعلق رکھنے والی باصلاحیت محقق ڈاکٹر زوبیہ خاتون نے چین کی عالمی شہرت یافتہ نانکائی یونیورسٹی میں اپنی پی ایچ ڈی کا کامیابی سے دفاع کر کے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ڈاکٹر زوبیہ نے کالج آف انوائرمنٹل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں یہ تحقیق مکمل کی جس کا موضوع مشین لرننگ کی مدد سے نقصان دہ الگل بلومز کی روک تھام کی حکمت عملیوں کا تجزیہ تھا۔ یہ جدید تحقیق پانی کے معیار، آبی حیات اور ماحولیاتی تحفظ میں ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ ان کی رہنمائی معروف چینی سائنسدان پروفیسر سویلیانگ ہوانگ نے کی۔ ڈاکٹر زوبیہ خاتون کی اس شاندار کامیابی پر نانکائی یونیورسٹی کی فیکلٹی، آزاد کشمیر کے علمی اور سماجی حلقوں اور سدنوتی کی شخصیات نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے کی نوجوان طالبات کے لیے ایک مثالی کردار بن چکی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر زوبیہ کی یہ تحقیق مستقبل میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے آبی آلودگی کی پیشگی، نشاندہی، آبی ماحولیاتی خطرات کے جائزے اور پانی کے ذخائر کے تحفظ کے لیے دروازے کھول سکتی ہے۔ راولاکوٹ میں شہر میں بے ہنگم ٹریفک نے نظام زندگی بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پارکنگ کی سہولتیں فراہم کرنے اور جامع ٹریفک پلان تشکیل دینے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ٹریفک کے باعث شہریوں سمیت طلباء کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں ٹریفک کا نظام بدترین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ہر چوک میں بے ہنگم ٹریفک کی موجودگی نے نہ صرف سڑکوں پر قبضہ جما رکھا ہے بلکہ سڑکوں کے دونوں اطراف میں کھڑی بے ترتیب گاڑیوں نے گھنٹوں ٹریفک تک جام روزانہ معمول بن گیا ہے۔ اور شہریوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پارکنگ اور ٹریفک مینجمنٹ کے دعوے عملی شکل اختیار نہیں کر سکے جس کا خمیازہ روزانہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ٹریفک پلان پر سختی سے عمل درآمد اور غیر قانونی رکشوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وادی لیپا سائیں میٹھا بابا سرکار کا عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ 10 نومبر سے جاری عرس کی یہ تقریبات آج اختتام پذیر ہو گئیں۔ عرس کی اختتامی تقریب میں علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کی شخصیات سمیت پاکستان و آزاد کشمیر کے مختلف حصوں سے آئے ہزاروں زائرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مزار اقدس پر چادر پوشی کی گئی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ عرس کی اختتامی دعا الخادم سجادہ نشین دربار عالیہ لیپا کرنا و پیر میاں محمد یوسف صدیقی المٹھوی سرکار نے کی۔ اس موقع پر ملک پاکستان کی سلامتی، شہدائے کشمیر کے بلندی درجات، مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس کے دوران پاک فوج، تحصیل انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس نے سیکیورٹی کے انتظامات بہترین طریقے سے انجام دیے جسے شہریوں کی جانب سے سراہا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔